अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा और आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए दिलचस्प ऑन गोइंग नावल रमज़ इश्क की नई किस्त के साथ मैं हाजिर हूँ। ये नावल बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ रहा है और उम्मीद करती हूँ कि इसने अपने सहर में आपको जकड़ लिया होगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के बाद अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। नावल नेम रमज़ इश्क, तहरीर अरफा खान, एपिसोड नंबर 9। भाभी, आपको अरीश भाई ने मुंह दिखाई में क्या दिया? अरीश के साथ बैठी मलाइका को देख पलवशा ने इश्तियाक से पूछा था, जो अरीश के मामू की बेटी थी। इससे पहले वो कोई जवाब देती, अरीश बोल पड़ा, गिफ्ट में अभी दूंगा। इतना कहकर अरीश ने अपने पॉकेट से एक मखमली केस निकाला तो मलाइका ने घूर कर अरीश को देखा, जैसे तनबीह की हो ये हरकत नहीं करो। इस दौरान वहाँ मौजूद सभी कजन्स इश्तियाक से ये मंजर देख रहे थे। अरीश ने मुस्कुराते हुए केस खोला, उसमें से डायमंड ब्रेसलेट निकाला और उसका हाथ नरमी से पकड़कर उसकी कलाई में वो ब्रेसलेट पहना दिया जिस पर MA लिखा जगमगा रहा था। उसके इस अमल से पूरा शफकत हाउस होटिंग और तालियों के शोर से गूंज उठा था, लेकिन मलाइका की आंखों में नमी चमकी थी, जिसे उसने नजरें झुकाकर सबसे छुपा लिया था। अरीश जो फ्रिज खोले कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, मलाइका उसके पीछे किचन में आई और उसका हाथ पकड़कर उसकी हथेली पर ब्रेसलेट पटक दिया। रख ली तुमने अपनी इज्जत, हो गई शोशा, ड्रामा ख़त्म, इसे अब रखो अपने पास। मलाइका मुश्तअल से उसकी आंखों में देखती गोया हुई थी। मैंने ये गिफ्ट तुम्हें दिया है मलाइका, ये कोई ड्रामा नहीं है, अरीश ने नाराज़गी और गुस्से के मिले जुले तासुरात लिए कहा। उसे मलाइका का अंदाज पसंद नहीं आया था। मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि ये तुमने माही के लिए लिया था और माही ने अपनी पसंद से लिया था, इसलिए ये मेरा नहीं है ना, मुझे ये चाहिए। वो 1 इंच भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मेरी बात सुनो। अरीश इससे पहले मजीद कोई बात करता वहाँ नफीसा बेगम को आता देख फिलहाल खामोश हो गया। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? मैं ये एप्पल लेने आया था। फ्रूट बास्केट से सेब उठाते अरीश ने एप्पल का बाइट लिया था। तुमने मलाइका को कल रात गिफ्ट क्यों नहीं दिया था? वो तफ्तीशी मूड में नजर आई तो उसे एक तीखी निगाह बेनियाज बनी मलाइका पर डाली थी। मैंने गिफ्ट रात को दिया था, लेकिन आपकी लाडली ने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया, जैसे कि अभी इसने ये गिफ्ट मेरे मुंह पर वापस मार दिया है। उसने कहने के साथ ही ब्रेसलेट उनके सामने लहराते मलाइका की जान जलाई थी। तुम जब चची जान को मेरी शिकायतें लगा रहे हो तो पूरी बात करो, नहीं बल्कि मैं बता देती हूँ। मलाइका के चुपते अंदाज पर उन्होंने अपने बेटे को घूरा था। चची जान, इसने कहा था ये तुम्हारे 1000 बार के देखे हुए मुंह की मुंह दिखाई है। उसकी साफ गोई अरीश को बौखला गई थी। अरीश, उनके तासुफ करने पर उसने अपनी गुद्दी सहलाई थी। मामा, इसने भी हिसाब बराबर कर दिया था। मैं नहीं लूंगी ये तुम्हारी माही के करोड़ बार देखे मुंह की मुंह दिखाई है, जो उसने नाकों चने चबवा कर ली है। सीने से लगाकर आंसू बहाने में आसानी होगी। अरीश ने भी जवाबन बच्चों की तरह उसकी शिकायत लगाई तो इस मरतबा वो उसे घूरने की बजाय हंस दी थी। उन तीनों को वहां खड़ा देखकर जुल्फिकार साहब भी वहां आ गए और मामले का जायजा लेने लगे। बेटा, ये गिफ्ट बेशक माही ने ली है, लेकिन अरीश ने ये गिफ्ट अपनी बीवी के लिए लिया था। उन्होंने मामला समझ आकर रसान से उसे समझाना चाहा था। चचा जान, इस पर MA लिखा है, उसने मुंह बसोरा था। तो ये क्यों नहीं सोचती कि मलाइका में भी तो MA आता है? नफीसा बेगम ने उसे कायल करना चाहा था। आप गलत समझ रही हैं मामा, ये ऐसे नहीं था। अरीश ने मुस्कुराते हुए माँ को देख घोरफशानी करनी चाहिए तो उन्होंने अरीश को घूरकर खामोश रहने का इशारा दिया था। चची जान, मुझे पता है ये माहम अरीश है और माहम मुझे ताने दे देकर खा लेगी। इस मरतबा उसके ठोस जवाब पेश करने पर वो तीनों नफूस खामोश हो गए थे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसकी इज्जत तो मैंने रख ली है। मैं सबको कह दूंगी मुझे ब्रेसलेट पहनने की आदत नहीं है। संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल करती वो वहां से निकलती चली गई थी। अरीश, तुम्हें ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी? अपनी मामा की सरजनश पर अरीश ने सर झुका लिया था। तुम सब बेकार की बातें छोड़कर अपने रिश्ते पर तवज्जो दो, जुल्फ़िकार साहब ने संजीदगी से कहा और वहां से निकल गए। उनके पीछे नफीसा बेगम भी वहां से निकलती चली गई थी। उतरो गाड़ी से। गाड़ी रुकते ही अरीश की सर्द आवाज़ गाड़ी में छाई खामोशी को चीरती गई थी। नफीसा बेगम के बहुत इसरार करने पर अरीश उसे शॉपिंग के लिए मॉल लेकर आया था। वो चाहती थी कि वो अपने वलीमे का ड्रेस अपनी मर्जी से ले। ड्रेस तुम खुद ही जाकर ले आओ, वो मुतज़ब्ज़ब थी। यहाँ हम मेरी नहीं तुम्हारी शॉपिंग करने आए हैं, उसने जैसे उसे याद दिलाया था। अरीश, मैं कभी मॉल नहीं गई, वो बेबसी से गोया होती हाथ मसलती नर्वस हो रही थी।
تو آج چلو، کہنے کے ساتھ ہی وہ تیزی سے گاڑی سے اتر کر اسے بھی ہاتھ پکڑ کے گاڑی سے نکالتے اس لیے مال کے اندر آتے ہی ملائکہ مال کی اس شاندار بلڈنگ کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چلو، اس نے ملائکہ کو ساکت کھڑے دیکھ کر آگے بڑھنے کو کہا اور خود ایکسیلیٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے آگے بڑھتا دیکھ ملائکہ نے سرعت سے اسے روکا تھا۔ عریش، ہم لفٹ سے چلیں؟ اس نے لفٹ کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں؟ ایسکیلیٹر سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ چڑ گیا تھا۔ میں کبھی ایسکیلیٹر سے نہیں گئی، وہ منمنائی تھی۔ تو آج جا رہے ہیں نا؟ عریش اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسکیلیٹر کی طرف بڑھا۔ نہیں عریش، میں گر جاؤں گی، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں لفٹ سے آ جاتی ہوں، وہ گویا گڑگڑائی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ملائکہ، میں یہاں سے اور تم وہاں سے، پھر اوپر جا کر میں کیا تمہیں ڈھونڈتا رہوں گا؟ عریش نے ملائکہ کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ کوئی کام ہم لائف میں فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کرتے ہیں، اب چلو۔ اس نے ملائکہ کا حوصلہ بڑھایا۔ تم مجھے دیکھو، میں کاؤنٹ ڈاؤن کروں گا، میرے 1 پر آتے ہی تم پہلا قدم اٹھاؤ گی۔ وہ اسے یوں سمجھا رہا تھا جیسے وہ چھوٹی بچی ہو۔ عریش، مجھے ڈر لگ رہا ہے میں گر جاؤں گی تو تمہیں بھی سب کی ہوگی۔ ملائکہ نے اسے قائل کرنے کی صحیح کی جو ناکام ٹھہری۔ 3، عریش نے کچھ کہنا چاہا۔ 2، اور یہ رہا 1۔ گنتی پوری ہوتے ہی اس نے عریش کے ساتھ تیزی سے قدم اٹھایا۔ وہ تھوڑا لڑکھڑائی لیکن عریش نے اسے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ گڈ، ایسے ہی دوبارہ کرنا ہے، عریش نے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عریش نے فلور کے قریب پہنچ کر دوبارہ کاؤنٹ ڈاؤن کیا۔ اس بار بھی وہ تیزی سے قدم اٹھا گئے۔ شکر، آج تو بچ گئی میں۔ دل پر ہاتھ رکھے اس کا انداز تشکر آمیز تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں بتا دوں تمہیں عریش کہ ہم اتریں گے ایسے ہرگز بھی نہیں۔ اس کے قطعی انداز کو مقابل نے نظر انداز کیا تھا۔ دیکھیں گے عریش پلیز، اس کے منت بھرے انداز کو نظر انداز کیے وہ اسے ایک برائڈل ویئر میں لے آیا۔ اپنے لیے ڈریس پسند کرو۔ عریش نے اسے ایک طرف ہینگ ہوئے برائڈل آؤٹ فٹس کی طرف اشارہ کیا تو وہ بغور ڈریسز دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے نسبتاً لائٹ سا ڈریس اٹھایا تھا۔ یہ کیسا ہے؟ اس نے عریش کی رائے طلب کی تھی، جو موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جب اس کے پوچھنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ پہنو گی تم اپنے ولیمے پر؟ اتنا سمپل ڈریس ہے یہ، تم نے میرے برابر کھڑے ہونا ہے، کیا لگو گی یہ پہن کر؟ عریش نے سادہ سا ڈریس دیکھ کر اسے بے نکت سنائی تھی۔ کہاں سے سمپل ڈریس ہے یہ، ٹھیک ٹھاک تو لگ رہا ہے، جواباً اس نے ناک چڑھائی تھی۔ عریش نے سر نفی میں ہلایا اور آگے بڑھ کر خود ہی ڈریسز دیکھنے لگا۔ تھوڑی بہت تگدو کے بعد عریش نے ایک ڈریس پسند کیا تھا۔ یہ دیکھو کیسا لگ رہا ہے، یہ اتنا ہیوی؟ اس کی تو پوری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ ہاں بالکل ہیوی ڈریس ہی ٹھیک ہے، اس نے گویا فائنل کیا تھا۔ عریش، یہ سچ میں بھاری ہے، اسے پہن کر میں دلہن لگوں گی؟ وہ رو دینے کو ہوئی تھی۔ دلہن ہی لگنا ہے تمہیں، غالباً ہم ولیمے کا ڈریس ہی پسند کرنے آئے ہیں۔ اس کے زچ آنے پر وہ ایک دم خاموش ہوئی تھی کیونکہ کہہ تو وہ بہرحال درست رہا تھا۔ کچھ اور لینا ہے؟ عریش نے اس کی پھولی شکل کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن عریش اس نے اسے کچھ کہنا چاہا جو اسے انسنا کرتا کیش کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کتنا ہوا؟ سر آفٹر ڈسکاؤنٹ 2,27,000۔ عریش نے کارڈ نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ 2,27,000؟ قیمت سن کر اسے غش آیا تھا جبکہ عریش نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جس سبب وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ کارڈ سے پیمنٹ کر لینے کے بعد عریش نے اپنا کارڈ اور وہ بیگ اٹھایا اور اسے ساتھ لیے باہر آ گیا۔ ساری شاپنگ کروا لینے کے بعد وہ اس کی نانا کے باوجود ملائکہ کو ایکسکلیٹر سے ہی نیچے لایا تھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ عریش نے گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یک لفظی جواب آیا۔ جبھی عریش کا موبائل رنگ ہوا۔ یس ماما، اس نے جھٹ کال ریسیو کی۔ جی کروا دی ہے شاپنگ، انہیں مطلوبہ جواب دے کر اس نے اگلے سوال کا جواب بھی ساتھ دیا تھا۔ پوچھا ہے منع کر رہی ہے، نہ جانے پھر کیا کہا گیا تھا کہ اس کے تاثرات بدلے تھے۔ جو حکم آپ کا، عریش نے تپتے ہوئے کہا۔ ماما کہہ رہی ہیں اسے کچھ کھلا کر لاؤ، بتا دو کیا کھاؤ گی؟ چاٹ کھا لیتے ہیں، ملائکہ نے بجھے ہوئے انداز میں کہا۔ عریش نے گاڑی ایک طرف پارک کی اور چاٹ کا آرڈر گاڑی میں ہی منگوا لیا۔ تم ہر شاپنگ کے بعد صرف تم چاٹ کھاتی ہو، تمہیں چاٹ بہت پسند ہے نا؟ عریش نے تجسس سے پوچھا۔ میرے پاس پیسے ہی اتنے بچتے تھے، ملائکہ نے پلیٹ میں چمچ چلاتے بریانی میں بول دیا تو اس کی بات سنتے عریش حیران ہوا۔ میں تم سے اس وقت چاٹ کے پیسے لیتا تھا؟ ہاؤ چیپ! عریش کو اپنے آپ پر لیکن میں اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتی تھی۔ اگر تم کبھی کہہ دیتے کہ بل دو تو میرے پاس کم از کم پیسے تو ہوتے، جیسے تم نے کف سیرپ کے ٹائم پر مانگ لیے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ بات جتا کر شرمندہ کر گئی تھی۔ صرف مانگے تھے، لیے نہیں تھے، عریش نے یاد کروایا۔ مجھے یاد ہے لیکن شکر ہے میرے پاس پیسے تھے ورنہ شرمندگی زیادہ ہوتی، میں خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتی۔ وہ سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اب تو تمہاری چادر بہت بڑی ہو چکی ہے، پھر اب کیوں چاٹ کھا رہی ہو؟ عریش نے بہت کو لمبا کھینچتے ہوئے جواباً طنزیہ پوچھا۔ اس لیے کہ میں اپنی حیثیت نہیں بھولی، جواب سرعت آیا تھا۔
بھولنی بھی نہیں چاہیے کس طرح تم میری زندگی میں آئی ہو اور تمہاری وجہ سے مجھ پر میری خوشیوں کے دروازے بند ہو گئے۔ وہ اچانک ہی تلخ ہوا۔ میں تمہارے پاس آئی تھی، اس نے بھی جتانا بہتر سمجھا۔ تمہیں پہلے خیال رکھنا چاہیے تھا، وہ تلخ گوئی سے بولتا پلیٹ ایک طرف رکھ گیا۔ میں بھی تمہاری خاطر خود پر اپنے پسندیدہ چیز کو ممنوع کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے شیشہ نیچے کر کے ایک بچی کو اشارے سے بلایا اور اسے چاٹ کی پلیٹ دے دی۔ تم نے کھائی کیوں نہیں؟ عریش غصہ ہوا تھا اس کی اس حرکت پر۔ تم سے تمہاری محبت اچانک چھن گئی تھی تو میں نے بھی ہر پسندیدہ چیز تمہارے لیے چھوڑ دی۔ صاف گوئی سے کہتے اس نے ہاتھ جھاڑے تو جواباً اس نے تلخی سے اپنے سر کو جھٹکا اور وہاں سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ باقی کا راستہ ان کے بیچ خاموشی سے کٹا تھا۔ عریش کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ملائکہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا جو پتہ نہیں کن سوچوں میں تھا۔ آج اس کی شادی ہے، وہ کسی اور کی ہو جائے گی، میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر؟ میں مر جاؤں گا، مجھے سانس نہیں آ رہی، عریش نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اتنی جلدی آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ اسے پتہ ہے تبریز کو میں پسند نہیں، پھر وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ عریش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ٹیبل پر بٹھایا۔ میری ذرا سی غلطی پر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ وہ مجھے بار بار کہتی تھی میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ سب کچھ کیا جو وہ کہتی رہی، لیکن صرف ایک غلطی کی، میں نے پاپا کی بات مان لی۔ کاش میں تمہیں اس دن لینے ہی نہ جاتا۔ غصے میں بھڑکتے اس کے لہجے میں پچھتاوے پنہاں تھے۔ تم مجھے لینے نہ آتے عریش؟ ملائکہ اس کی حالت دیکھ اس کا ہاتھ پکڑتی خود بھی دکھی دکھائی دیتی تھی۔ عریش چھوٹے بچوں کی طرح اس کے ساتھ لگ گیا۔ ہمارے پاپا تمہارے معاملے میں ہم بھائیوں کی نہیں سنتے۔ مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تم سے یہ دوستی مجھ سے میری محبت چھین لے گی تو دادوں سے پہلے ساری زندگی تمہیں میں دھتکارتا اور پھٹکارتا۔ تم سے ہمدردی مجھے بہت مہنگی پڑی۔ تم نے میری خوشیاں مجھ سے چھین لی، مجھ سے میری محبت روٹھ گئی۔ میں نے تم سے نکاح سے پہلے جاوید صاحب کو کال کی تھی، لیکن انہوں نے تو مجھے یہ کہہ دیا کہ تمہیں بے شک اس گھر سے نکال دوں لیکن وہ تمہیں لے کر نہیں جائیں گے۔ عریش اس کے ساتھ لگے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے، اسے اپنے ادا کیے الفاظ سے بری طرح سے ہرٹ کر گیا تھا۔ وہ تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی عریش، ملائکہ نے اس کا حوصلہ بندھایا۔ ڈیزرو تو مجھے تم بھی نہیں کرتی، عریش نے بے دردی سے کہہ دیا۔ اللہ کہتا ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، تو کیا میں بدکردار ہوں؟ لیکن میں نے تو صرف ایک سے ہی محبت کی تھی، سچی محبت۔ عریش کے آنسو ملائکہ کے دل پر گر رہے تھے اور اس کے الفاظ خنجر کا کام کر رہے تھے اور اس کی روح کو چھلنی کرتے جا رہے تھے۔ ملائکہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ عریش اسے بدکردار کہہ رہا تھا، لیکن اس نے کب اس کے کردار میں جھول دیکھا تھا؟ سرخ گلابوں کی خوشبو نے پورا کمرہ مہکا رکھا تھا۔ مدھم روشنیوں میں کمرہ خوابناکی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دلہن کے جوڑے میں ماہم بیڈ کے بیچوں بیچ تبریز کی منتظر تھی جو آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا انتظار لمبا ہوتا جا رہا تھا، جس سے اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش میں بگاڑ پیدا ہو رہا تھا۔ آنکھیں ناراضگی چھلکانے لگی تھیں۔ یا اللہ، اپنی نئی نویلی اور اتنی خوبصورت دلہن کو انتظار کون کرواتا ہے؟ ماہم نے چڑھتے ہوئے خود کلامی کی۔ آج ان کی زندگی میں نئے سرے سے ایک باب شروع ہونے والا تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور پرجوش بھی، اپنی زندگی کے اس نئے سرے سے ہونے والے آغاز کو لے کر۔ کمرے کے باہر قدموں کی چاپ نے ماہم کی تمام تر حسیات کو الرٹ کیا۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی، اپنی بندیاں ٹھیک کرتی، وہ نظریں جھکائے بظاہر شرما رہی تھی، پر اس کی تمام تر توجہ کا مرکز دروازے سے داخل ہونے والا تبریز امجد پر تھی۔ تبریز کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولتے اندر داخل ہوا۔ خوشبوؤں میں بسا اس کا وجود پورے کمرے کو مزید معطر کر چکا تھا۔ السلام علیکم، تبریز نے آنکھوں میں محبت کا جہاں لیے اس پر سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، ماہم نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ریز، اتنی دیر کون لگاتا ہے؟ اپنی نئی نویلی دلہن کو اتنا انتظار کون کرواتا ہے؟ ماہم نے ہنوز بگڑے زاویے لیے اسے دیکھا۔ توبہ ہے بیبی، تمہیں آج تو تھوڑی شرم کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آج تم آفیشلی دلہن بن گئی ہو، تبریز نے اس کی ناک کی ٹپ کو انگلی سے چھیڑتے ہوئے کہا اور آہستگی سے اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ایک بات کہوں؟ تبریز نے رازداری سے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ بے ساختہ ہی پوچھ بیٹھی۔ میں نے آج تک اتنی خوبصورت، اتنی حسین دلہن نہیں دیکھی جو سیدھے دل میں اتر جائے۔ تم آج کوئی اپسرا معلوم ہو رہی ہو جو میرے بیڈ پر میری سیج سے جائے بیٹھی ہو، تبریز نے دل فریبی سے کہا۔ ماہم کے گال سرخ ہونے لگے، لیکن شرمانا گھبرانا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی اس تعریف پر اترانے لگی۔ تبریز نے اپنے سائڈ ٹیبل کے ڈرار سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور ماہم کی طرف بڑھائی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی۔ اس کی نگاہیں مسکراتے ہوئے اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ماہم نے متجسس انداز میں وہ ڈبیا کھولی تھی۔ اندر ایک جگمگ کرتی خوبصورت سی ڈائمنڈ انگوٹھی تھی۔ ماہم کی بھویں تن گئی، چہرے کے زاویے بگڑنے لگے، اعصاب حد سے زیادہ تنے ہوئے تھے۔ یہ کیا ریز، صرف انگوٹھی؟ ماہم نے صدمے سے کہا۔ تم نے کہا تھا تم مجھے منہ دکھائی میں کوئی بہت اچھا سا گفٹ دو گے۔ اس نے اس کا وعدہ اسے یاد دلایا۔ ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہے، تبریز نے باور کروانا ضروری سمجھا۔
अरीश मुझे डायमंड ब्रेसलेट देने वाला था। उसने उसके तोहफे की कम कीमत होने का एहसास दिलाया। मुझे उम्मीद थी तुम मुझे डायमंड नेकलेस गिफ्ट करोगे, वो शिकवा कर रही थी। यार ये डायमंड रिंग है, कल मैं तुम्हें ज्वेलर के पास ले चलूँगा। जितने कसीदे उसने मेरे सामने इसमें असली डायमंड जुड़वाओ के सुनाए हैं वो तुम्हें भी सुना देगा। तबरेज़ ने अंगूठी केस में रखते बात हवा में उड़ाई। उसका इरादा अपनी बेवकूफ़ बीवी की तरह आज के कीमती लम्हात को ज़ाया करने का नहीं था। मुझे न्यू गिफ्ट चाहिए। माँ हम मुतमईन नहीं हुई थी। कल साथ चलो, जो चाहे मेरी जान ले लेना, उसके कान की लू पर लब रखते तबरेज़ ने मखमूर लहजे में कहा। माँ हमने खुलकर मुस्कुराते उसकी तरफ देखा। अब अपना मूड ठीक करो और हर लम्हे को एंजॉय करो, तबरेज़ कहते उसके दिलकश चेहरे पर झुका। माँ हमने खुद सपुर्दगी के आलम में उसकी गर्दन में बाहें हमाइल कर दी। अरीश मलाइका को पिक करने आया था। आज उनके वलीमे का फंक्शन था। वो पार्लर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो ग्लास डोर धकेल कर बाहर आती दिखाई दी, अरीश की नज़रें दरवाजे पर जो गईं तो हटने से इनकारी हो गईं। सिल्वर कलर की मैक्सी में मॉडर्न लुक लिए घने से बालों को कर्ल्स किए आगे डाला गया था। हाई हील में सहज सहज कर कदम उठाती वो अरीश की तरफ बढ़ रही थी। मैं हाई हील नहीं पहनती, मलाइका गुस्सा हो रही थी। आदत डाल लो, मुझे हाई हील्स ही पसंद हैं। लग रही हूँ ना मैं अमिताभ बच्चन और तुम जिया बच्चन, मलाइका ने हंसते हुए अपना मजाक उड़ाया। ब्यूटीफुल, मुझे ऐसा ही लुक चाहिए था। अरीश ने उसे सहारा देकर गाड़ी में बिठाया और वो खुद भी गाड़ी में आकर बैठा और उस पर नज़र जाते ही थम गया। वो आज बहुत प्यारी लग रही थी। उसने मलाइका को कभी इतना तैयार होते हुए नहीं देखा था। उसने उसे हमेशा ही मलगजे और घिसे हुए कपड़ों में देखा था। उसकी आंखें बार बार मलाइका की काली नागन जैसी जुल्फों में उलझ रही थी, जिन्हें हमेशा चोटी की सूरत में मुकीद करके उनकी खूबसूरती को छुपाया गया था। उसको आज एहसास हो रहा था उन खुले बालों को खुला ही रहना चाहिए। वो उसकी तरफ झुका। वो घबरा कर पीछे हुई। अरीश ने हाथ बढ़ाकर नरमी से उसके सर पर सेट हुए दुपट्टे की पिन खोल दी। दुपट्टा पीछे गिर गया। उसके परफ्यूम की खुशबू मलाइका के होश उड़ा रही थी। नाउ परफेक्ट, अरीश ने खुले दिल से सराहा। वो पजल हो गई। उसका हाथ बिला इरादा ही सर पर गया। ठीक है, कुछ खराब नहीं हुआ। अरीश समझ गया था कि वो अपनी घबराहट छुपा रही है, जब भी उसे मुतमईन करने। अरीश की गाड़ी महल के मेन एंट्रेंस के सामने रुकी। मलाइका की नज़र महल पर उठी तो हटने का नाम न लिया। रोशनियों में नहाई बुलंदोबाला इमारत महल कहलाने की हकदार थी। इस महल का हक था यहाँ नहूसत ना आए। अरीश ने बिल्कुल ठीक किया था जो उसकी ओपनिंग में उसे आने से रोक दिया था। मलाइका, तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए भी गायब नहीं होनी चाहिए। अरीश ने हाथ बढ़ाकर मलाइका को गाड़ी से उतरने में मदद दी। आज तुम मलाइका जावेद नहीं, मलाइका अरीश हो और इस हैसियत से तुम सबकी नज़रों का मरकज़ हो। आज सब मलाइका अरीश से इंट्रोड्यूस होंगे और अब से यही तुम्हारी हैसियत और पहचान है, अरीश ने नरमी से कहा। अरीश ने महल के दाखिली दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। एक तरफ खड़े गार्ड को गाड़ी की चाबी थमाई और उसका हाथ था में अंदर बढ़ा, जहाँ पूरा लाहौर मधु था। हर जगह अनार जलाकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। न्यूज़ चैनल्स पर लाइव कवरेज भी दिखाई जा रही थी। वो दोनों स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। कैमरामैन खटाखट पिक्चर्स बना रहे थे। बहुत से टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स भी पिक्चर्स और वीडियोस बना रहे थे। उसकी आंखों की चमक दीदनी थी। उन दोनों को खुश और मुतमईन देखकर बहुत सी आंखों में नफरत और जलन ओत कर आई थी, जिनमें शफकत बेगम और माहम सरे फहरिस्त थे। अरीश और वो जुल्फ़कार साहब और नफीसा बेगम से मिलकर स्टेज पर आए। अरीश बेतहाशा हूटिंग और तालियों के बीच एहतियात से मलाइका को स्टेज पर लाया था। माहम को ये आलीशान महल ज़मीन का टुकड़ा लगा था। वो कितनी बदकिस्मत थी जिसने अरीश जैसे शख्स की मोहब्बत ठुकरा दी थी। मलाइका ने दुखी अंदाज से सोचा। माहम को ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि अरीश वलीमे का फंक्शन इतना खूबसूरत और इतना शानदार करेगा। उसे तो गुस्सा सिर्फ इस बात पर था कि वो अपना हर इवेंट महल में करने का शौकीन था। माहम ने जलकर सोचा, मलाइका नीमन हुसन कहाँ चढ़कर बैठ गई है, इधर मेरे पास आ। शफकत बेगम नफरत से फनकारी। उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, अरीश ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कहा तो जवाबन वो खिलखिलाकर हंसी। तुम्हें क्या हुआ? वो हैरान हुआ था। अरीश, वो बेचैनी से अपनी छड़ी ज़मीन पर मार रही हैं, उसने मुस्कुराते हुए बताया। बहुत खुशकुन एहसास है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी आपको तड़पाया और सिसकाया हो उनके ऐसे तड़पता हुआ देखना, उसने मसरूर लहजे और चमकती आंखों से कहा। तो फिर एंजॉय करो, अरीश ने शरारत से कहते आंख का कोना दबाया था। बहुत खुश नज़र आ रही हो तुम। माहम को जलन निकालने का मौका मिला था। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, वो इतराई थी।
جی لو اپنی خوشی کے چند لمحے جو میں نے خیرات میں تمہاری جھولی میں ڈالے ہیں، کیونکہ یہ مسکراہٹ میں بہت جلد نوچنے والی ہوں۔ وہ نیچے لہجے میں پھنکاری۔ تم ہمیشہ سے اترن پہنتی آئی تھی اور آج بھی تمہیں میرا ٹھکرایا ہوا ہم سفر ملا۔ وہ مزید مغرور ہوئی۔ میں نے کبھی تمہاری اترن نہیں پہنی اور آج بھی تمہارا ٹھکرایا ہوا فیونسی شوہر وہ میرا ہے، تو اب پلڑا میرا بھاری ہوا۔ ملائکہ نے مسکراتے ہوئے باور کروایا۔ مجھے تو تم پر ترس آ رہا ہے ماہم، تم نے عریش جیسے شخص کی محبت ٹھکرا دی اور تبریز جیسے شخص کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ وقت بتائے گا کس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ ملائکہ مسکراتے ہوئے مزید گویا ہوئی۔ کیا باتیں کر رہی ہو؟ اتنے میں عریش ملائکہ کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ ہیلو فرینڈس، کیسے ہیں سب لوگ؟ تو جناب کہانی ابھی باقی ہے، کہتے ہیں نا پکچر ابھی باقی ہے، تو کہانی ابھی باقی ہے۔ بیچ میں آنا میری مجبوری ہے، آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب کی نئی پالیسی کی وجہ سے انسانی موجودگی بہت ضروری ہے۔ چلیں کہانی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ میں بس تھوڑی دیر کے لیے سوچا آپ لوگوں سے ہیلو ہائی کر لوں، بیچ میں آ جاؤں، اور ویڈیو کے آخر میں پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو عرفہ خان کی لکھی یہ کہانی رمز عشق کیسی لگ رہی ہے۔ یہی کہ ملائکہ کو کیسا لگ رہا ہے اپنی اوقات سے زیادہ ملنا؟ ہم نے آنکھوں میں تنفر لیے پوچھا۔ میں نے بہت چاہا تھا کہ جو تمہارا ہے وہ تمہیں مل جائے، لیکن میرے اللہ نے جس کی جو اوقات ہے اسے وہ عطا کیا، عریش نے سرد لہجے میں کہا۔ ایکسکیوز می سر، آپ کے لیے اور میم کے لیے سرپرائز ڈنر ہے، عریش کے مینیجر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جواباً عریش نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ ٹیک اے سائڈ پلیز۔ وہ ملائکہ کا ہاتھ تھامے ماہم کو ایک طرف کرتا اسٹیج سے اتر گیا۔ پیچھے ماہم آنکھوں میں نفرت کی آگ لیے ان دونوں کو مسکراتے ہوئے جاتا دیکھ رہی تھی۔ کباب لوگی کیا؟ عریش نے پروٹوکول نبھاتے ہوئے پوچھا تو وہ صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ٹرائی کرو، اچھے لگیں گے، عریش نے اسے سرو کیے۔ وہ چھری اور کانٹے سے اتنی تیزی اور مہارت سے کھا رہا تھا کہ ملائکہ اسے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے کیا پتا اوتھینٹک ٹیسٹ کیا ہے، اسے تو ہم ہی کھلاتے ہیں جب کھلاتے ہیں۔ ملائکہ کو عریش کی کہی بات یاد آئی۔ ملائکہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہی کھلاتے ہیں جب کھلاتے ہیں۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، وہ اسے ڈیزرو نہیں کرتی۔ اس نے اذیت سے سوچا۔ کیا ہوا؟ مسکراہٹ کیوں سمٹ گئی؟ ہم ابھی بھی فوکس میں ہیں، سو کیپ اسمائلنگ۔ عریش نے اپنا فوک اس کی طرف بڑھایا تو وہ سٹپٹا گئی۔ عریش نے مسکراتے ہوئے منہ کھولنے کا اشارہ کیا تو اس نے ہچکچاتے ہوئے مٹن روسٹ کا بائٹ لے لیا۔ عریش نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا کیسا لگا؟ اس نے جھٹ سر اس بات میں ہلا کر سراہا۔ عریش اس کے کھانے کا بھی پورا خیال رکھ رہا تھا اور اسے مختلف ڈشز سرو کروا رہا تھا اور ٹیسٹ کروا رہا تھا۔ یہ عریش کے ساتھ زیادتی تھی، نہ اسے ان میں سے بہت سارے ڈشز کے نام پتہ ہے، نہ اسے عریش کی طرح فوک اور نائف سے کھانے کی مہارت حاصل ہے۔ کوئی جوڑ ہی نہیں تھا ان دونوں کا۔ ملائکہ کو محل میں آنے کے بعد اندازہ ہوا تھا کہ یہ سب اس کی اوقات سے بہت بڑھ کر تھا۔ عریش سے محبت کرنا اس کی ایک بہت بڑی حماقت تھی جس کا حصول ممکن ہی نہیں تھا۔ اس محبت نے نارسائی کے آنسو ہی دیے تھے اور اب یہ کم آئیگی کا دکھ دے رہی تھی۔ کیا ہوا بیبی؟ تبریز نے ماہم کی کمر میں بازو حمائل کیے۔ دیکھ رہی ہوں چیونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ ماہم نے نفرت سے ملائکہ کو جاتے ہوئے دیکھا۔ فارگیٹ اٹ، آؤ ڈنر کرتے ہیں، تبریز نے اسے ساتھ چلاتے ہوئے کہا۔ ریز، مجھے ہمارا ریسیپشن اسی لیول کا چاہیے، ماہم نے فوک میں کباب پھنسائے ہوئے کہا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، اس سے اچھا ہوگا، انفیکٹ ایک کول سا سرپرائز ہوگا تمہارے لیے، تبریز نے چائنیز رائس کا چمچ منہ میں لیتے ہوئے کہا۔ ریئلی؟ ماہم نے اشتیاق سے پوچھا۔ یس آف کورس بیبی، تم کل کا دن آنے تو دو، تمہیں میرے ساتھ پر فخر ہوگا، تبریز نے دل موہ لینے والے سٹائل میں کہا۔ ماہم گردن اکڑاتے ہوئے ہنسنے لگی۔ ذوالفقار، یہ ملائکہ منحوسن کہاں مر گئی ہے؟ بلا اسے، شفقت بیگم نفرت سے پھنکاری۔ اماں آپ کو کیا کام ہے؟ اب آپ کوشش کریں آپ کے کام نوری ہی کیا کرے، عریش کو اچھا نہیں لگتا، ذوالفقار صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ عریش نے ذوالفقار صاحب کو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر دادو جائیں گی تو وہ ملائکہ کو نہیں بلائیں گی۔ عریش کی کوئی عزت ہے، ملائکہ وہاں ان کی کوئی بات نہیں سنے گی، اس لیے ذوالفقار صاحب خود خیال رکھ رہے تھے۔ یہ لوگ کھانا ٹھنڈا دے رہے ہیں، وہ گرم لاتی ہے اور اسے پتہ ہے میں کیا کھاتی ہوں اور ان میں سے کسی کو نہیں پتہ، شفقت بیگم نے خفگی سے کہا۔ میں اس کی کوئی دشمن تھوڑی ہوں، شفقت بیگم ناراض نظر آ رہی تھی۔ ذوالفقار صاحب ویٹر کو ہدایات دینے لگے۔ عریش نے شفقت بیگم کے اوپر ایک ویٹر بھی مامور کر دیا تھا۔ جب وہ ملائکہ کو بلاتی ویٹر فوراً الرٹ ہو جاتا تھا کیونکہ اسے خاص ہدایت ملی تھی۔ پاپا، کل کا فنکشن بہت عالیشان ہو جیسے آج تھا، اور میں مینیو میں بھی مزید ڈشز ایڈ کروانا چاہتا ہوں، تبریز امجد صاحب کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہنے لگا۔ کتنا عالیشان اور کون سی ڈشز ایڈ کروانا چاہتے ہو؟ امجد صاحب نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔
پاپا جو عریش کے ریسیپشن میں تھا وہ سب۔ آج کے فنکشن کی طرح کل کا فنکشن بھی شاندار ہونا چاہیے، اتنا کہ دنیا دیکھے اور یاد رکھے۔ بیٹا جی، عریش نے آج کا فنکشن اپنی جیب سے کیا ہے اور میری جیب جتنا فنکشن چاہ رہی ہے میں اتنا ہی کر رہا ہوں، باقی اس کو عالیشان بنانے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے تو لگا دو، امجد صاحب نے دوستانہ انداز میں کہا۔ اگر تم چاہتے تھے تمہارا فنکشن دنیا دیکھے اور یاد رکھے تو تم کاروبار دیکھتے، کچھ کرتے اپنے بلبوتے پر۔ امجد صاحب تکیہ سیدھا کرنے لگے۔ تمہیں ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم ماہم کو تمہاری بیوی کی حیثیت سے قبول کر رہے ہیں، حالانکہ مجھے وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی اور شیریں کے ایسے اعمال نہیں ہیں کہ اس کی بیٹی کو اس کے خاندان کا حصہ بنایا جاتا۔ اب جاؤ، ہمیں سونے دو، پہلے ہی بہت تھک گئے ہیں۔ زاہدہ بیگم نے گویا بات ختم کر ڈالی تھی۔ لائٹ آف کر کے جانا، امجد صاحب نے آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے کہا تو تبریز کو غصے سے کھولتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ عریش، تم دونوں تیار ہو جاؤ، ہم لیٹ ہو جائیں گے، نفیسہ بیگم نے لاؤنج میں آتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تھی۔ آپ لوگ چلے جائیں، میرا موڈ نہیں ہے، عریش نے کسل مندی سے کہا۔ عریش، امجد نے خاص کہا ہے تم ضرور آؤ، میں فنکشن کی ساری ارینجمنٹ کروا آیا ہوں، عریش نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے لے جائیں، ویسے بھی اسے دادوں کی کیئر ٹیکر بننے کا بہت شوق ہے، عریش نے جان چھڑائی۔ عریش، بری بات، انہوں نے اپنے بیٹے کو سختی سے ٹوکا۔ چچی جان، اسے سمجھائیں، میں اس کے بغیر جاؤں گی اچھا نہیں لگے گا۔ ملائکہ دوسرے صوفے پر نیم دراز تھی۔ ہاں، جیسے میں تو تمہارے ساتھ ہی بندہ رہتا ہوں نا، عریش نے تب کر کہا۔ عریش، وہ تمہارے بغیر جاتی کیا اچھی لگے گی؟ یہ مت سوچو تبریز کی شادی کس سے ہوئی ہے، وہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے، نفیسہ بیگم نے اپنے اڑیل بیٹے کو سمجھانا چاہا۔ ماما، تبریز کی شادی چاہے جس سے بھی ہوتی، اس کی شادی میں میری دلچسپی اتنی ہی ہونی تھی، عریش نے سنجیدگی سے کہا۔ اٹھو، تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے۔ ملائکہ بیٹا، اب تک بیٹھی ہو، تیار نہیں ہونا؟ ملائکہ نے عریش کی طرف دیکھا، عریش نے اسے اگنور کیا۔ یہ جا رہا ہے، اٹھو جلدی تیار ہو، نفیسہ بیگم نے جلد بازی مچائی۔ دیکھیں چچی جان، میں ان میں سے کیا پہنوں؟ وہ 2 ہینگرز لیے ان کے پاس آئی۔ عریش جو لاؤنج کے صوفے پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا، اس کی آواز پر آنکھیں کھولی۔ دونوں ہی فضول ہیں، ایک زوہا کا ہے اور ایک اس کی کزن رابعہ کا ہے، عریش نے عام سے لہجے میں کہا۔ تمہیں بڑا پتہ ہے، اس نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ چچی جان، یہ ہر وقت مجھے اترن کے تانے دیتا رہتا ہے، اس نے منہ بسورا۔ عریش، نفیسہ بیگم نے تنبیہ کی۔ ماما، اس کی عقل کام نہیں کرتی، عریش نے مزید منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ ملائکہ بیٹا، تمہاری وارڈروب میں اتنے کپڑے ہینگ ہوئے ہیں اور وہ نئے ہیں، وہ کیوں نہیں پہنتی؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ وہ ماہی کے ہیں، عریش نے یاد کروایا۔ وہ عریش کی بیوی کے ہیں، جواباً انہوں نے باور کروایا۔ ان میں سے کچھ بھی ماہم نے ساتھ جا کر نہیں خریدا، جو ماہم کی پسند تھے وہ مجھے بھی پسند نہیں آئے تھے، اور پھر عریش نے وہ ہینگ بھی نہیں کیے۔ تم ان میں سے بلیک ساڑی پہنو گی۔ مجھے ساڑی باندھنی نہیں آتی، ملائکہ نے چہرہ لٹکا لیا۔ میں سکھا دوں گی، انہوں نے جھٹ حل بھی بنا لیا۔ بڑے جوش و خروش سے تیار ہو رہی ہو، اپنے ایکس فیونسی کو جیلس کرنا چاہتی ہو، عریش نے اس کی کلائی کو پکڑ کر روکا۔ ہاں بالکل، میں چاہتی ہوں وہ میرے ہینڈسم سے ہسبینڈ کو دیکھ کر غش کھا کر گر جائے، یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنی بیوی کے پاس ہی نہ پہنچ جائے۔ اس نے لبھانے والے انداز میں عریش کے کندھے سے نادیدہ شکن دور کی تو عریش نے حیرانی سے اس کے بدلے انداز دیکھے تھے۔ عریش ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو تھم گیا، اس کی نظریں ملائکہ کے سراپے میں الجھ گئی۔ وہ بلیک ساڑی میں اپنے حسن کی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ افروز تھی۔ لمبے بالوں کو بن کی شکل میں لپیٹے وہ مسکارا لگانے میں مصروف تھی، لیکن عریش کی نگاہیں اس کے وجود سے ہوتی ہوئی ملائکہ کے ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر آ کر ٹھہری۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ عریش نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر پر جھولتے ٹسل کو چھیڑا۔ ملائکہ سٹ پٹا کر پلٹی تھی، دونوں کی نگاہیں ملی۔ ایک کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر معجزم تھا اور دوسرے کی آنکھوں میں گھبراہٹ ہلکورے لے رہی تھی۔ عریش نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بن سے پن نکال دی، اس کی کالی ریشمی زلفیں کمر پر بکھرتی چلی گئیں اور کچھ لٹیں چہرے کے اطراف میں جھولنے لگی۔ ملائکہ نے پزل ہوتے ہوئے بال کان کے پیچھے کیے۔ عریش ایک دم آگے بڑھا، ان کے درمیان اب فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ ملائکہ نے ایک قدم پیچھے لیا، عریش نے مزید قدم ملائکہ کی طرف لیے۔ ملائکہ کے پاؤں پیچھے ہوتے ہوئے بیڈ سے جا ٹکرائے۔ عریش نے ایک قدم اور لے کر درمیانی فاصلہ ختم کیا۔ وہ اب اگر پیچھے ہوتی تو بیڈ پر گرتی۔ عریش نے اس کی کمر پر ایک ہاتھ حمائل کیا اور ایک ہاتھ اس کے بالوں میں الجھائے اسے خود کے مزید قریب کیا۔ عریش مدہوش ہو رہا تھا، وہ ملائکہ کے چہرے پر جھکا، اس سے پہلے وہ کوئی جسارت کرتا۔ عریش، میں ماہی نہیں ہوں، ملائکہ تیزی سے دھڑکتے دل سے منمنائی۔ عریش کے مدہوش اعصاب یکدم بیدار ہوئے۔ اس نے بے یقینی سے ملائکہ کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر جا گری۔
تم مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں ہوش میں نہیں ہوں؟ تو ملائکہ بی بی مجھے ہوش ہے کہ میں کس کے قریب آیا ہوں۔ وہ بری طرح سے بھڑکا ہوا تھا۔ نہیں عریش، میں سمجھی تم سمجھ رہے ہو، تمہاری شادی ماہی سے ہوئی ہے اور تمہاری لائف پرفیکٹ ہے۔ اس نے گھبرا کر وضاحت دی۔ ہاں بالکل، تھوڑی دیر پہلے تک مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ میری لائف پرفیکٹ ہے، لیکن تم نے مجھے بتا دیا کہ کچھ پرفیکٹ نہیں ہے۔ اور غصہ اب سنجیدگی میں بدلنے لگا تھا۔ عریش، وہ روحانسی ہوئی تھی، تم نے مجھے نفس کا غلام سمجھا؟ تم ہو کیا؟ کسی سلطنت کی حور پری ہو جس کے روپ میں مجھے یہ گمان ہو کہ تم ماہی ہو؟ عریش، آئی ایم سوری، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ شٹ اپ! عریش دھاڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عریش میری بات سنو، وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ کیا ہوا، تم دونوں پھر لڑنے بیٹھ گئے؟ نفیسہ بیگم نے ناراضگی سے کہا۔ پوچھے اپنی لاڈلی سے کیا کہا ہے اس نے مجھے، بتا دوں؟ عریش نے آخر میں دھمکی آمیز انداز اپنایا۔ نہیں عریش پلیز، وہ ملتجی ہوئی۔ بتا دیتا ہوں، وہ غصے میں تھا۔ نہیں پلیز، سوری عریش، اس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ سوری کر تو رہی ہے عریش، بس بات ختم کرو۔ نفیسہ بیگم نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ بات تو سنیں، آپ کا بھی پارا چڑھ جائے گا۔ عریش پلیز نا، سوری، ملائکہ نے منت کی۔ عریش سوری کر تو رہی ہے، بس اب بات ختم کرو، ذوالفقار صاحب نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ اس نے جو مجھے کہا ہے نا، اگر آپ کو پتہ چلے گا نا تو آپ کو بھی برا لگے گا، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی ہوں گے۔ عریش پلیز، آئی ایم ریئلی سوری۔ عریش جو بات بھی تھی درگزر کرو، وہ شرمندہ ہے اور سوری بھی کر رہی ہے، اب اپنا موڈ ٹھیک کرو، ذوالفقار صاحب نے سمجھایا۔ مہمانوں سے گھر بھرا ہے اور تم لوگ کوئی موقع جانے نہیں دے رہے مجھے شرمندہ کروانے کا۔ نفیسہ بیگم نے خفگی سے کہا۔ تم لوگ تیار ہو؟ انہیں ڈپٹ کر جاتے جاتے وہ پھر سے پلٹ آئی۔ ملائکہ نے سر اس بات میں ہلایا اور عریش کوئی بھی جواب دیے بغیر نیچے اتر گیا۔ سوری چچی جان، ملائکہ نے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، جواباً انہوں نے پیار کیا۔ وہ لوگ تبریز اور ماہم کے ولیمے کے لیے ہال میں آ چکے تھے۔ تقریباً سبھی مہمان موجود تھے، دلہا دلہن بھی سٹیج پر براجمان تھے اور فوٹو سیشن کا سلسلہ جاری تھا۔ ملائکہ نفیسہ بیگم کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی اور عریش سب سے ملتا اب عریش کے ساتھ باتوں میں مگن تھا۔ عریش، ملائکہ کا ایکس فیانسی کون ہے؟ عریش نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عریش، ماضی سے نکلو اور اپنے حال کو جیو اور مستقبل کے بارے میں سوچو، عریش نے مشورہ دیا۔ ویسے بھی میں تو اس وقت ملائکہ کے شوہر کو دیکھ رہا ہوں، عریش نے شرارت سے کہا۔ بی سیریس، بتاؤ نا۔ عریش بضد ہوا۔ تمہیں کوئی خاص خوشی نہیں ہوگی؟ لیکن چلو پھر بھی تمہیں بتا دیتے ہیں، وہ دیکھ رہی ہو، بلو شلوار سوٹ والا شیریں پھپھو کا سسرالی رشتہ دار ہے، عریش نے تفصیل سے بتایا۔ بیٹا کہاں ہے؟ وہی لڑکا ایکس فیانسی کے عہدے پر فائز ہے۔ عریش نے اس مرد کو دیکھا جس کی عمر لگ بھگ 45 سال تھی اور وہ ملائکہ سے دگنی عمر کا تھا۔ اس کے ساتھ جو 2 بچیاں ہیں وہ اس کی بیٹیاں ہیں، ان کی ماں کو ان کے باپ نے مار دیا ہے۔ عریش سنجیدگی سے اسے تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ عریش نے بے ساختہ ہی ملائکہ کی طرف دیکھا جو نفیسہ بیگم کی کسی بات پر کھلکھلا رہی تھی۔ دادو ہمیشہ اس کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہیں، عریش نے دکھ سے سوچا۔ عریش کو اب ملائکہ کے انداز اور بات کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنس پڑا اور اس شخص کو پھر دیکھا۔ اس شخص کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ کیا کر رہی ہو؟ عریش نے تپے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ عریش اب اس انداز سے کھڑا تھا کہ وہ شخص ملائکہ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کیا عریش اب تک ناراض ہو؟ سوری نا، ملائکہ نے لجاجت سے کہا۔ عریش نے سر نفی میں ہلایا۔ میں آئندہ خیال رکھوں گی، وہ گویا ہوئی۔ تمہیں پورا یقین تھا کہ میں تمہارے پاس آؤں گا؟ عریش نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ملائکہ ماری خفت کے سرخ پڑ گئی۔ اسی دوران کھانا سرو کر دیا گیا تو سبھی مہمان اٹھ کر اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگے۔ ملائکہ نی منحوس، ادھر آ، شفقت بیگم چلائیں۔ تم مجھے سرو کرو، عریش نے فوراً حکم صادر کیا۔ ملائکہ نے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ تم سرو کرو گی ملائکہ؟ ملائکہ کنٹینرز کی طرف بڑھی۔ کباب لوگے؟ ملائکہ نے کباب اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سیخ کباب ہے، عریش اس کے ہاتھ سے کباب لے کر کھانے لگا تو ملائکہ نے خاموشی سے رکھ دیے۔ رائس لوگے؟ وہ پھر مستفسر ہوئی۔ پلاؤ ہے، یہ تو پتہ ہے، ملائکہ نے زج ہوتے ہوئے کہا تو اس کی حرکت پر عریش ہنس دیا۔ چکن پیس لوگے؟ چکن روسٹ ہے، وہ پھر سے تصحیح کرنے لگا تو ملائکہ نے خاموشی سے ڈال دیا۔ یہ لوگے؟ ملائکہ نے انگلی کے اشارے سے پوچھا۔ کیا؟ عریش انجان بنا۔ مٹن کری، ملائکہ نے چبا کر کہا۔ یہ مٹن قورمہ ہے، وہ مسکراہٹ ضبط کرتے بولا۔
अरीश, यही चम्मच मैंने तुम्हारे सर पर ज़ोर से मारना है, मलाइका ने कोरमा डालते हुए कहा। बस सद शौक, लेकिन ध्यान रखना सबसे पहला मेरा मैनेजर ही आएगा, अरीश ने मुस्कुराते हुए कहा। एक्सक्यूज़ मी सर, अरीश के मैनेजर ने मुअद्दबाना पुकारा। मलाइका ने बेयकीनी से पूछा। अरीश, अभी तो मैंने मारा ही नहीं, तुमने बुला भी लिया? अरीश मुस्कुरा दिया। सर, आपका स्पेशल टेबल तैयार है, अरीश ने सर इस बात में हिलाया और मलाइका के कमर में हाथ डाले आगे बढ़ गया। रेस कुछ भी कल जैसा नहीं है, ना हाल, ना डेकोरेशन, ना मेन्यू, ना एंट्रेंस, ना ही कलर थीम, यहाँ तक कि स्टेज भी नहीं, और ना ही तुमने केक कटिंग करवाई। वो मायूसी से बोली। रिलैक्स बेबी, तबरेज़ ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। सरप्राइज़ कहाँ है? माहम ने अपना हाथ खींचा। सरप्राइज़ ये है कि हम हनीमून पर जा रहे हैं, कब और कहाँ ये घर जाकर पता चलेगा। उसकी बात माहम के चेहरे पर मुस्कुराहट का बाहिस बनी। ना मामू और मामी का मूड ठीक है, ना हमारा वेलकम कल की तरह स्पेशल था। इनफैक्ट मेरी ड्रेस देखो, कल के मुकाबले में कुछ भी नहीं। ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। सारी ज़िंदगी इस 2 कौड़ी की मलाइका ने उतरन पहनी है और कल वो मुझसे दुगनी कीमत का ड्रेस पहने महारानी बनी हुई थी। वो नफ़रत आमेज़ लहजे में बोली। फिर भी लगा नहीं कि उसने पहली बार इतना कीमती ड्रेस पहना है, प्रिंसेस लग रही थी, तबरेज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो माहम ने घूर कर उसे देखा। पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्रिंसेस लगे या सिंड्रेला, बस मुझे इतना पता है कि तुम मेरी क्वीन हो, तबरेज़ ने मोहब्बत लौटाते हुए लहजे में कहा। तो माहम एक अदा से हंस दी। मैटर ये नहीं करता कि किसका मूड कैसा है, मैटर ये करता है कि इस हाथ में तुम्हारा हाथ है और मैं बहुत खुश हूँ। तबरेज़ ने अपने हाथ में मुकीद माहम के हाथ को लबों से लगाया। माहम खिलखिलाकर हंस दी। अरीश, कल का चिली चिकन बहुत यमी था, मलाइका ने खाना खाते हुए तबसरा किया। आज चिली चिकन नहीं है, अरीश ने प्लेट में चम्मच चलाते हुए कहा। पता है, मैं कल का बता रही हूँ, ये भी चिली चिकन नहीं है, अरीश ने शरारत से कहा। अरीश, बाज आओ, अरीश धीरे से हंस दिया। तुमने कल जैसा मेन्यू क्यों नहीं रखा? क्योंकि अमजद चचा की यही डिमांड्स थी, आज का सारा फंक्शन उन्होंने खुद पसंद किया है। तुमने उनसे पैसे लिए हैं? मलाइका हैरान हुई। ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल मैंने भी अपने बीवी बच्चे पालने हैं, अरीश ने शरारत से हंसते हुए कहा। मलाइका ब्लश कर गई। उसकी नज़र स्टेज पर बैठी माहम पर गई, जो आग उगलती नज़रों से उसे ही देख रही थी। अरीश, तुम बहुत बदतमीज़ हो, वो सर झटक कर बोली। अभी तो मैंने बदतमीज़ी की ही नहीं, करने लगा था तो तुमने याद करवा दिया कि तुम माही नहीं हो। मलाइका खामोशी से खाना खाने लगी, उसका मूड ऑफ हो चुका था। अरीश और मलाइका हॉल के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। मलाइका अपनी सोचों में गुम चल रही थी जब अचानक उसका पाँव मुड़ गया। मलाइका ने बेसाख्ता साथ चलते अरीश की बाजू को थामकर खुद को गिरने से बचाया। आराम से। अरीश ने भी सरअत से उसका हाथ पकड़ लिया। मलाइका तकलीफ से कराहती सीढ़ी पर बैठ गई। मलाइका, ये क्या कर रही हो? ये बैठने की जगह नहीं है, उठो, अरीश ने उसकी जानिब देखते कहा। अरीश, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं चला जाएगा। चलना तो पड़ेगा, अरीश ने हाथ बढ़ाया। सर, एनी प्रॉब्लम? उसी वक्त अरीश के मैनेजर ने आकर पूछा। आई विल मैनेज, अरीश मुस्कुराते हुए मलाइका के पास पंजों के बल झुका तो मलाइका की आंखें पूरी खुल गईं। अरीश उसके पाँव का जायजा लेने लगा। आराम से अम्मी, मलाइका ने रोते हुए कहा तो अरीश हंस पड़ा। मौज आ गई है, अरीश ने मुस्कुराते हुए बताया। तुम्हें याद है बचपन में दादा और पप्पू ने तुम पर डोई से अटैक कर दिया था? तब मैंने और अरीश ने ही तुम्हें रेस्क्यू किया था और मैंने ही तुम्हारे जख्मों पर दवाई लगाई थी। अरीश मद्दम आवाज में मलाइका की तरफ झुके मुस्कुराते हुए उसे याद दिला रहा था। बचपन से अब तक तुम्हें हर चोट पर अरीश ही याद आता है और आज तुम्हें अम्मी याद आ रही हैं, जिन्हें आज तक तुमने देखा भी नहीं, अरीश ने हंसते हुए कहा। पहले तुम बहुत अच्छे थे, अब तुम बहुत बदल गए हो। वह शिकवा गुना अंदाज में बोली। अभी ठीक हो जाएगा, पर तुम सिर्फ मुझे देखोगी, अरीश ने उसका पाँव पकड़ते हुए कहा। नहीं अरीश प्लीज, मलाइका ने डरते हुए कहा। पता भी नहीं चलेगा, अरीश ने उसका हाथ पीछे किया और अगले ही लम्हे उसका पाँव झटके से सीधा किया। मलाइका करा उठी। पता चला? थोड़ा सा, वो बोली। फिर तुमने मुझे नहीं देखा? इतने तुम शहजादा गुलफाम, मलाइका ने मुंह बनाते हुए कहा तो अरीश ने उसका हाथ थामकर खड़ा किया। उसकी गाड़ी सीढ़ियों के पास ही पार्क कर दी गई थी। अरीश ने उसकी साइड का दरवाज़ा खोला और बैठने का इशारा किया। बैठते हुए मलाइका की नज़र माहम पर पड़ी, जो शोलाबार निगाहों से उन्हें ही देख रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? माही को दिखाने के लिए इतनी मोहब्बत और केयर शो करते हो। उससे रहा नहीं गया तो बोली। क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा काम तो हो गया। अरीश ने गाड़ी स्टार्ट की। अरीश, मुझे ये नहीं पसंद, तुम माही को दिखाने के लिए इतनी केयर शो करते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डिनर टाइम पर भी तुम्हें पता था ना वो हमें देख रही है, तुमने उसे जलाने के लिए वो स्पेशल टेबल अरेंज करवाया था ना। वो फिर से पूछने लगी। इट्स नन ऑफ योर कंसर्न, उसने बात हवा में उड़ाई।
یہ میرا کنسرن ہے کیونکہ تمہارے ساتھ میں بھی انوالو ہوں، وہ تنگ کر بولی۔ ملائکہ جاوید، اگر اتنی ہی عزت نفس تم میں ہے تو پہلے ہوش کرتی، اور اگر اب تمہاری آواز آئی تو میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اب کی بار وہ خفگی سے بولا، اب تم ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ ملائکہ نے ایک ادا سے ہاتھ جھلایا۔ عریش نے گاڑی کو زوردار بریک لگائی۔ اچانک گاڑی کے رکنے سے خاموش فضا میں ٹائر کے چرچرانے کی آواز گونجی۔ اترو، عریش نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ عریش، کیا ہو گیا ہے؟ میں تو تمہاری تعریف کر رہی تھی۔ وہ خائف ہوئی، اور میں تمہیں گاڑی سے اتارنے کی مثال قائم کر رہا ہوں، عریش نے لفظ لفظ چباتے ہوئے کہا۔ عریش، سوری۔ عریش نے ملائکہ کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اترو، وہ برہمی سے بولا۔ عریش، سوری نا، میں نے واقعی تعریف کی تھی، اس نے وضاحت دی۔ مجھے تمہیں لے کر نہیں جانا۔ عریش، عریش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اتارا۔ عریش پلیز میری بات سنو، سوری تم غلط سمجھ رہے ہو، ملائکہ نے عریش کے پیچھے جاتے ہوئے کہا، پھر دوڑ کر پیسنجر سیٹ کی طرف آتے دروازہ کھولنے کی کوشش کی جو کہ لاک تھا۔ ملائکہ نے شیشہ نوک کیا۔ عریش ایسا مت کرو پلیز۔ عریش اگلے ہی لمحے گاڑی زن سے آگے بڑھا لے گیا۔ ملائکہ بہتی آنکھوں سے اس کی گاڑی کو نظروں سے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ بڑے پاپا، ملائکہ کو جیسے خیال آیا لیکن اس کا موبائل تو گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ عریش تم بہت برے ہو، ملائکہ شدت سے رو دی۔ اس نے اپنی ہیلز اتار دی اور ہاتھ میں پکڑ کر چلنے لگی۔ ابھی وہ کچھ ہی قدم چلی تھی کہ ایک بائک اس کے قریب آ کر رکی جس پر 3 لڑکے سوار تھے، اور ان کے رکتے ہی ملائکہ نے ڈر کر سڑک پر دوڑ لگا دی۔ انارکلی کہاں چلی؟ ایک نے پیچھے سے آواز لگائی۔ سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے سلیم کی گلی انارکلی ڈسکو چلی، دوسرے نے بھی بے ڈھنگے انداز میں گانا شروع کیا۔ ملائکہ جتنی بھی کوشش کرتی ان سے دور نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ بائک پر سوار تھے اور ملائکہ پیدل بھاگ رہی تھی۔ جب اچانک بائک اس کے راستے میں آ گئی اور اس کے ارد گرد گھومنے لگی۔ ایک لڑکے نے ملائکہ کی ساڑی کا پلو پکڑ کر کھینچا۔ ملائکہ نے خوف سے لرزتے ہوئے پلو پکڑ لیا۔ دوسرا اس کے بالوں کو چھیڑ رہا تھا۔ ملائکہ نے روتے ہوئے اپنے بال آگے کیے جب اچانک سے سامنے سے ایک تیز رفتار گاڑی آتی دکھائی دی۔ ملائکہ نے روتے ہوئے اس گاڑی کو دیکھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے عریش کو دیکھتے ہی گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی۔ عریش نے جھٹکے سے بریک لگائی اور گاڑی سے اترا۔ ملائکہ نے ہیلز وہیں پھینکی اور دوڑ کر عریش کے ساتھ جا لگی۔ تھینک یو سو مچ عریش۔ ملائکہ عریش کا کوٹ مٹھیوں میں جکڑے خود کو اس کی پناہوں میں محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ تم بہت برے ہو، ملائکہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹ اس کے سینے سے مس ہو رہے تھے۔ عریش نے اسے خود میں بھینچ لیا اور اپنے لب اس کے سر پر رکھے۔ وہ ملائکہ کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا۔ گاڑی میں بیٹھو، عریش نے ان لڑکوں کو گھورتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اوئے ہیرو، ایسے کیسے بیٹھو، یہ ہماری لیلا ہے۔ ملائکہ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے آگے بڑھی جب ایک لڑکا بائک سے کود کر اس کے راستے میں آیا اور اس کی کلائی پکڑی۔ عریش، ملائکہ چلائی، ہم بھی تو پیسے دے رہے تھے، گاڑی والے کو دیکھ کر ارادہ بدل لیا۔ منہ مانگی قیمت دیں گے، چلو تو صحیح، تینوں کو خوش کرنا ہے۔ عریش کا جبڑا بھنج گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ملائکہ کی کلائی کھینچ کر نکالی اور ملائکہ کو اپنے پیچھے کیا۔ اس لڑکے نے عریش کو مکہ مارنا چاہا تو عریش نے اس کا ہاتھ وہیں روک دیا اور دوسرے ہاتھ سے اسے مکہ دے مارا۔ وہ زمین پر دور جا گرا تو دوسرا لڑکا آگے بڑھا۔ ابے اوئے ہیرو نہ بن، یہ پہلے ہمیں ملی تھی۔ اس لڑکے نے عریش کو کالر سے پکڑا۔ بیوی ہے میری، عریش نے جھٹکے سے کالر کھینچا۔ وہ لڑکا سن ہو گیا۔ عریش نے ملائکہ کو گاڑی میں بٹھایا۔ چلو، بیوی کو آدھی رات کو سنسان سڑک پر کون چھوڑ کر جاتا ہے، تیسرے نے کہا لگایا۔ عریش نے ملائکہ کی ہیلز اٹھائیں اور اسے زور سے دے ماری جس کے لیے وہ تیار نہیں تھا اور بلبلا اٹھا۔ اسی وقت پولیس سائرن کی آواز قریب آنے لگی۔ تیاری پکڑو پولیس اسٹیشن جانے کی، کیونکہ میں تو نکاح نامہ دکھا کر فارغ ہو جاؤں گا، عریش نے تو مسخرانہ انداز میں کہا۔ وہ لڑکے تیزی سے بائک پر بیٹھے اور بائک اڑا لے گئے۔ پیچھے عریش نے ہیلز ملائکہ کے پاؤں کے پاس رکھی اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی گھر کی طرف بڑھا دی۔ گاڑی کی خاموش فضا میں سوں سوں کی آواز گونج رہی تھی۔ رونا تو بند کرو ملائکہ، عریش نے اس کی طرف ٹیشو بڑھایا۔ کیوں، تم رونے والوں کو بھی گاڑی سے اتار دیتے ہو؟ ملائکہ نے روتے ہوئے حفظ متقدم اپنا موبائل ڈیش بورڈ سے اٹھایا۔ عریش نے جھٹکے سے اسے کھینچا۔ اسے کیوں پکڑ رہی ہو؟ عریش پلیز دے دو، میرے پاس موبائل نہیں تھا ورنہ میں عریش یا بڑے پاپا کو کال کر لیتی۔ کیوں کرتی کال؟ وہاں تین لڑکے تھے، ملائکہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں بھی تو آ گیا تھا۔ عریش تم بہت بدتمیز ہو، بہت بدل گئے ہو تم، مجھے ان 3 لڑکوں کے پاس اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب میں چھوڑ کر گیا تھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا، عریش نے یاد کروایا۔ تب بھی تمہیں شرم تو نہ آئی؟ اگر کچھ ہو جاتا تو؟ ملائکہ نے جھرجھری لی۔ رونا بند کرو اور گھر میں کسی کو کچھ مت بتانا، عریش نے پابند کیا اور موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔
بتاؤں گی، ضرور بتاؤں گی بڑے پاپا کو۔ ملائکہ نے اپنی کالونی کی سڑک کو دیکھتے ہوئے انتقامی لہجہ اپنایا۔ عریش مسکرانے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ملائکہ گھر کے راستے کو دیکھ کر شیر ہو گئی تھی۔ کیسے بتاؤ گی؟ عریش نے باہر نکلتے ہوئے کہا اور گاڑی لاک کر دی۔ ملائکہ اس کے پیچھے اترنے لگی، لیکن گاڑی لاکڈ تھی۔ عریش کھولو گاڑی، ملائکہ نے ناراضگی سے کہا۔ ملائکہ جو ذوالفقار صاحب کو کال کرنے لگی تھی، عریش کی کال آ گئی۔ پہلے وعدہ کرو کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ بتاؤں گی، ابھی بتاؤں گی۔ ملائکہ نے غصے سے عریش کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عریش تم بہت برے ہو، گاڑی کھولو، تمہاری ماہی چمڑی اس کے ساتھ آئے گی اور بہت خوش ہوگی اور شکر ادا کرے گی کیونکہ تم اپنی بیوی کو ایسے لاک کرتے ہو، ملائکہ نے دھمکایا۔ پہلے وعدہ کرو ورنہ میں پاپا کو بتا دوں گا کہ تم نے جانے سے پہلے مجھے کیا کہا تھا۔ عریش کے بچے تم بہت بدتمیز ہو، ملائکہ نے دانت پیسے۔ مین گیٹ پر آتی ہارن کی آواز پر عریش نے گاڑی کا لاک کھول دیا۔ ملائکہ مسکراتی ہوئی باہر آئی۔ مین گیٹ پر، میں بڑے پاپا کو ضرور بتاؤں گی۔ ساتھ چلیں گے، تم یہ بات بتانا، میں وہ بات بتا دوں گا جو تم نے مجھے جانے سے پہلے کہی تھی۔ عریش نے مسکراتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے خود کے بہت قریب کیا۔ ایک ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کیے۔ عریش کے بچے، ملائکہ نے دانت کچکچائے۔ تبریز اور ماہم کسی بات پر بحث کرتے ہوئے اندر بڑھ گئے۔ ماہم کسی بات پر خفا نظر آ رہی تھی اور تبریز اسے منا رہا تھا۔ ان کے اندر جاتے ہی عریش ملائکہ سے دور ہوا۔ وہ دونوں بھی اندر بڑھ گئے۔ ان کے اندر آتے ہی شفقت بیگم شروع ہو چکی تھی۔ ملائکہ، نیمن حسن، 2 دن سے تجھے کیا موت پڑ رہی ہے جو مجھے جواب نہیں دے رہی؟ ادھر آ، میری ٹانگیں دبا، پہلے ہی بہت درد کر رہی ہیں۔ اور تو کیا یہ ماہم کی ساڑی پہن کر بیٹھی ہے، منحوس لگ رہی ہے۔ ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ اس کے کپڑے مت پہنا کر، بالکل اچھی نہیں لگتی۔ شفقت بیگم زمین پہ چھڑی بجاتے ہوئے ملائکہ کو پھٹکار رہی تھی۔ ملائکہ، اوپر چلو، عریش نے سنجیدگی سے کہا۔ تو جا، یہ آ جاتی ہے، شفقت بیگم نے غصے سے کہا۔ دادو میں بہت تھکا ہوا ہوں، اوپر چلو ملائکہ، عریش سنجیدگی سے کہتا اوپر بڑھ گیا۔ ملائکہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ کہاں رہ گئے تھے تم دونوں؟ ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے۔ چچی جان، وہ ماما ملائکہ نے آئس کریم کھانے کی فرمائش کر دی تھی تو اسی لیے لیٹ ہو گئے۔ عریش نے ملائکہ کی بات درمیان سے ہی اچک لی۔ بہت اچھا کیا، مزہ آیا ملائکہ؟ وہ پوچھنے لگی۔ ہاں، اس نے تو بہت انجوائے کیا، واپس آنے کا اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، عریش نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ملائکہ پوری آنکھیں کھولے خفگی سے عریش کو گھور رہی تھی۔ نفیسہ بیگم ملائکہ کو پیار کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ جھوٹا، ملائکہ نے غصے سے کہا اور اندر چلی گئی۔ عریش بھی مسکراتے ہوئے اندر آ گیا۔ جاری ہے۔ ہیلو دوستوں، تو جناب پڑھ لی آپ نے آج کی قسط۔ عرفہ نے یہ قسط بھی ہمیشہ کی طرح بہت ہی دلچسپ انداز میں لکھی اور سسپنس کو برقرار رکھا۔ آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی قسط میں سب سے اچھا سین، سب سے اچھا ڈائلاگ کون سا لگا، اور آپ کے خیال میں اب کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اور جناب ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جاتے جاتے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سوچیے نہیں، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کیجیے۔ اب اجازت دیجیے، جلد ملیں گے نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔